تو मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार नहीं तहरीक लब्बैक नहीं, ना तो यहाँ कोई इलेक्शन जीतता है ना जीतने दिया जाता है, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कम से कम इलेक्शन तो ये बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि तहरीक लब्बैक जो है वो किसी खलाई मखलूक के हाथों में है या उनके कहने पर बाहर आती है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आप तो इसका हिस्सा है ना, तो आपको पता होगा कि जब आप लोग एहतजाज करते हो तो किसकी हिम्मत पर करते हो, किसकी कहने पर करते हो। आप अक्सर कैमरे से दूर भागते हैं, अब क्योंकि ज़िला ग़रबी के अमीर भी हैं तब भी आप गुफ्तगू नहीं करते ज़्यादा, अपने जो नायब हैं उनको आगे कर देते हैं कि आप जाएँ आप बात करें, इसकी क्या चलाएगा? अगर चलाने वाले होते हैं, अगर किसी के इशारे वाले होते हैं तो आज असेंबली के अंदर हमारे दोस्त होते हैं, आज हमारे कौमी असेंबली में भी लोग होते हैं, सेनेट में भी। तो अक्सर हम देखते हैं टीएलपी वर्सेस सुन्नी तहरीक, तो ये बहुत ज़्यादा, जबकि एक ही मसलक है और बड़े भी एक ही थे, तो ये क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक और सुन्नी तहरीक बहुत से मामले में आमने सामने आ जाते बड़े हैं, हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कमी पेशी है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, इंसान सीख लेंगे। यकीनन बाबा जी के कदम में मुबारक है, औरंगी टाउन 5 नंबर पे आमद भी हुई है उनकी, तो उसके बाद जो बाबा जी के कदम लगा तो यकीनन ये वैस जो है और निकल लगभग जो है वोट मिला। ये तो वो वोट थे जो फॉर्म 45 से दिए गए। लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आशिफ रज़ा। आज का पॉडकास्ट बहुत अहम है क्योंकि हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला ग़रबी के अमीर मोहम्मद इस्माइल रज़वी साहब मौजूद हैं। हम इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इनसे पूछेंगे बहुत से सवालात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, और हाल ही में अभी कुछ रोज़ कबल सरजानी टाउन में एक कायदियानियों का मरकज़ इन्होंने इनकी रहनुमाई में सरबराही में सील करवाया गया, तो उसके पीछे की क्या कहानी थी कि वो कितने दिनों में करवाया और पीछे क्या क्या था, कौन कौन थे और इन्हें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से बैठकर वहाँ सरजानी में और वहाँ तक कौन ख़बरें पहुँचाता रहा, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले यहाँ पर ज़िला ग़रबी के अमीर सैयद काशिफ़ अली शाह साहब थे, फिर उनके बाद इन्हें अमीर नामज़द किया गया और फिर इनकी अपनी सियासी करियर का आगाज़ कहाँ हुआ, कब से हुआ, ये सारे सवालात आज के इस पॉडकास्ट का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। इस्माइल भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने सियासी करियर का आगाज़ क्या तहरीक लब्बैक से ही किया या इससे कबल किसी और जमात का हिस्सा भी आप रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब फैज़ाबाद का मार्का सजा तो उसके बाद से और बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया, तो ये मिशन इतना आला था कि जो हर नौजवानों को समझ में आया और यकीनन मुझे भी समझ में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 ही से हम हैं, लेकिन 17 से जब मार्का लगा फैज़ाबाद का, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हुए और उसके साथ चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार नहीं तहरीक लब्बैक नहीं, ना तो यहाँ कोई इलेक्शन जीतता है ना जीतने दिया जाता है, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कम से कम इलेक्शन तो जीतेंगे, कभी इस तरह का कुछ हुआ, ख्याल आया कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि कभी ज़हन व गुमान पे भी ऐसा नहीं आया कि हम कोई दूसरी तहरीक की तरफ जाएँ, क्योंकि जो तहरीक है हमारी यकीनन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और ये वो तहरीक है कि सरकार के नाम की तहरीक है, तो यकीनन दिल कहीं करता भी नहीं है, क्योंकि जिनके नाम का हमने कलमा पढ़ा है और यकीनन अगर उनके नाम की तहरीक है, और यकीनन आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के पूरे यूरोप पूरे वर्ल्ड पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लोग सराहते हैं, इनके काम को और इनके जो भी एक्टिविटीज़ होती है ये सब देखते हैं, और हक़ और सच के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सोच है कि, और यही सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी ख़त्म भी जो है ना इस तहरीक पे ही करे हमारी। अच्छा, तो ये बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि तहरीक लब्बैक जो है वो किसी खलाई मखलूक के हाथों में है या उनके कहने पर बाहर आती है, एहतजाज करती है, तो मतलब क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आप तो इसका हिस्सा है ना, तो आपको पता होगा कि जब आप लोग एहतजाज करते हो तो किसकी हिम्मत पर करते हो, किसकी कहने पे करते हो? देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा ये तहरीक का वजूद जब गाजी साहब को तख्तेदार पे लटकाया गया, और जब तख्तेदार पे लटकाया गया तो बाबा जी के जो तख्तेदार पे लटकाया गया तो उससे बाद जो है डी चौक के अंदर जो है वो तहरीक का ऐलान हुआ, और यकीनन उस दिन से डे फर्स्ट से लेकर आज तक तहरीक अपने मंशूर के हिसाब से चल रही है। हमें कौन चलाएगा? चलाने वाले तो जिनकी नाम की तहरीक है, सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं इस तहरीक पे। और क्यों चलाएगा? अगर चलाने वाले होते हैं, अगर किसी के इशारे वाले होते हैं, तो आज असेंबली के अंदर हमारे दोस्त होते हैं, आज हमारे कौमी असेंबली में भी लोग होते हैं, सेनेट पे भी होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर तहरीक लब्बैक चल रही है तो वो अपने बाजू पे अपने बड़ों के मशवरे से और अपने बड़ों के मातहत जो है वो चल रही है, जो बाबा जी ने हमें मिशन दिया। बिल्कुल। अच्छा, आपके हवाले से एक और सवाल इस ज़हन में आया कि आप अक्सर कैमरे से दूर भागते हैं, अब क्योंकि ज़िला ग़रबी के अमीर भी हैं तब भी आप गुफ्तगू नहीं करते ज़्यादा, अपने जो नायब हैं उनको आगे कर देते हैं कि आप जाएँ आप बात करें, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, जब बड़े हैं हमारे साथ जो है वो पीर साहब भी हैं और मुफ्ती साहब भी हैं और उलमा इकराम हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जब बड़े हों, उलमा इकराम हो, मुफ्ती हो, तो यकीनन उनका ही काम बनता है इन सारी चीज़ों में। हम खादिम लोग हैं,
ہمیں تو کام کرنا ہے، تو کیمرہ اتنا معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ کام ہونا چاہیے بس تحریک کا. تو اسی لیے آج آپ نے بولا تو بڑی مشکلوں سے ٹائم نکال کے آپ کے پاس آیا. بہت نوازش. اچھا، میں سرجانی والے واقعے میں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کی پوری ٹیم کو. بہت زبردست، اور خاص طور پر رمضان کے اس مبارک ایام میں اتنا بڑا کام کر دینا. تو یہ مطلب کیا اچانک ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ چلا اور آپ گئے اور آپ نے سیل کروا دیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ گند خانوں کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں کہ کہاں کہاں گندے خانہ ہیں، لیکن جو سرجانی ٹاؤن پہ جو گند خانہ تھا ان کا مرکز تھا سرجانی کا، اور اورنگی ٹاؤن سے بھی کافی لوگ اس کے وہاں پر جا رہے تھے اور جا کے جو ہے وہ شاعر اسلام کا استعمال کر رہے تھے، جو کہ ہمارے وہاں پر PS-117 اور اسی طرح PS-116 ہیں. 2 PSs سرجانی ٹاؤن کے اندر ہیں، اور یقیناً وہ PS-117 کے ہمارے دوستوں نے محنت کی، اور ایک طویل محنت تھی کہ اس محنت کے بعد جا کے ہم نے الحمدللہ یہ کامیابی حاصل کی. ہم تو نکلے تھے کہ ہم نے قانون پہ اپلیمنٹ کرانا ہے، اور یقین جانے کہ جو ہماری سوچ تھی، ہماری سوچ یہی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو سیل کرانا ہے، کیونکہ یہ شاعر اسلام کا استعمال کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہماری سوچ سے زیادہ کامیابی عطا کی. ہم کیونکہ رمضان بھی تھا اور یقیناً ہم سوچ رہے یہی تھے کہ میدان لگانا مشکل بھی ہو سکتا ہے. جی ہم تو دن نکل جاتے ہیں تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں سب کچھ ہو سکتا تھا. جب ہم گئے تو ہم اچھائی بھی دیکھ رہے تھے اور کامیابی بھی دیکھ رہے تھے، اور کامیابی کے بعد ناکامی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی، اور یہ فقط بابا جی کا دیا ہوا یہ ایک عظیم گلدستہ تھا، اور یہ بابا جی کی تربیت تھی جو الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے یہ کامیابی ہمیں دی. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کو جاتا ہے، ہمارے وہاں کے ذمہ دارانوں کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یار رمضان ہے ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے وہ ماشاءاللہ سارے دوست ہمارے پہنچے، اور ایک ہم نے اچھے انداز پہ ماشاءاللہ اس کو سیل کرایا، اور اس پہ انتظامیہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور ایک اچھے انداز پہ FIR بھی لانچ کی گئی، اور جو کہ ہفتے کو اس کی پیشی بھی ہوئی. 6 بندوں کو جو ہے وہ جیسی کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروسیس چل رہا ہے. ہماری لیگل ایڈ بھی اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے. اچھا اسماعیل بھائی، ہم نے دیکھا وہاں پر سنی تحریک کے لوگ بھی موجود تھے، ان کی طرف بھی مختلف گروپ میں پوسٹیں چلائی گئیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے. لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سنی تحریک کے گنے چنے لوگ تھے. تو وہاں پھر کچھ ایسی بات بھی ہوئی. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں TLP ویسز سنی تحریک، تو یہ بہت زیادہ، جبکہ ایک ہی مسلک ہے اور بڑے بھی ایک ہی تھے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک اور سنی تحریک بہت سے معاملے میں آمنے سامنے آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، وہ سرجانی والا جو معاملہ تھا وہ یقیناً ہمارے تمام دوستوں نے ایک پلانٹڈ طریقے سے جب ہم وہاں پہنچے، تو وہاں کے جو مقامی سنی تحریک کے لوگ تھے تو وہاں پر بھی وہ لوگ بھی آئے، کچھ دوست تھے وہاں کے ذمہ دار، تو وہ بھی وہاں پر پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جو ہے کچھ ماحول خراب ہو رہا تھا، یقیناً ہمیں جو ہے وہ ماحول کو سازگار رکھنا تھا. تو ہماری تو کوشش یہی تھی کہ ہم قانون پہ اپلیمنٹ کرتے ہوئے اس گند خانے کو سیل کرائیں اور FIR لانچ کرائیں. ہمارا ایک مشن تھا، ایک چیز تھی کہ یار ہم نے اس کو صرف FIR کروا کے ان جو اندر شاعر اسلام کا استعمال کر رہے ہیں ان کو گرفتار کروانا ہے. اگر ہاتھا پائی ایسا ہوتا تو شاید وہ سیل نہ ہوتا. کہ دیکھیں ہوتا کیا آ رہا ہے کہ ہر دفعہ لوگ اتنے جذبات پہ آ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یقیناً جذبات کی ان کا لیکن وہ قانونی طریقہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اصل قانونی طریقہ کیا ہے. ہم نے اس دفعہ یہی کوشش کی تھی کہ یار قانونی طریقے پہ اپلائی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پہ ہمیں کامیابی عطا کی. لیکن وہ سنی تحریک اور TLP آمنے سامنے اکثر آ جاتی ہیں. دیکھیں اس کی کوئی خاص وجوہات ہے کیا؟ دیکھیں کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے یا کوئی بڑوں کے ساتھ کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، سنی تحریک یقیناً اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، وہ اپنی پالیسی کے تحت چلتی ہے. اور ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ یقیناً مرکز سے، اور جس طرح کراچی مرکز اس طرح ہمیں آتے ہیں، اور ہم یقیناً تحریک نظم و ضبط اور اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کبھی ذہن و گمان پہ نہیں ہے کہ یار ہم اپنے سنیوں سے لڑیں اور ہم اپنے کلمہ گو بھائی سے لڑیں، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا کہ یار ہماری لڑائی یہود و نصارہ سے، ہماری لڑائی جو ہے وہ کلمہ گو سے نہیں ہے. اگر ہم نے کلمہ گو سے لڑائی کی تو ہم پہ اور 70 سال سے جو اس پاکستان کے اندر دین کے نام پہ اور یہ مذہبی طور پہ جو سیاست کر رہے ہیں تو اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو الحمدللہ ہماری کبھی یہ سوچ نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس بہت سارے دوست آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہماری یہ لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو کفر سے ہے، ہماری لڑائی تو یہودیوں سے ہے. بالکل یہ ہے ساری چیز. اچھا سرجانی کے واقعے کی اگر بات کریں تو وہاں ناظم اعلیٰ ہیں مفتی عمر فاروق صاحب، اور وہ انہی کا حلقہ ہے، وہیں پہ موجود ہے، لیکن وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی ہے. اس کی خاص وجہ؟ دیکھیں جی، سرجانی ٹاؤن جو ہے وہ عمر فاروق صاحب وہ سندھی ہوٹل پہ رہتے ہیں، وہ ضلع سینٹر پہ رہتے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا یہ ضلع ویسٹ پہ ہوا ہے، تو وہ ان کا حلقہ نہیں ہے. یہ یعنی کہ حدود لگتا ہے لیکن وہ حلقہ نہیں ہے، فرق ہے. تو یقیناً وہ بھی جمعے کی دن تھی، اور یقیناً اتنا بڑا وہ جامعہ اور وہ
مسجد پہ بالکل جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، تو شاید وہ نہیں، اور اللہ نے بہت جلدی کامیابی دی. تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، رابطے میں تھے، فون میں تھے، پوری کیبنٹ ہمارے ساتھ تھی. اور یقیناً یہ جو آج ایف آئی آر ہوا، یہ ساری چیزیں تو یقیناً بڑوں سے لے کر ہمارے سارے چھوٹوں تک کی محنت ہے. ہم نے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا. ڈی سی آفس میں گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا، ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے جس پر سیاسی مذہبی جماعتوں کو بلوا کر ڈی سی آفس کی طرف سے امن و امان پر بات کی جانی تھی، لیکن ایک ایسا نام سامنے آتا ہے، قادیانی کمیونٹی کے بندے کو بلوایا گیا. اس میں سے جو ویڈیو نکل کر آئی اس میں دیکھا گیا کہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے احتجاج کیا. تو وہ ساری کہانی کیا تھی، کیونکہ آپ تو وہاں کا حصہ تھے، آپ وہاں موجود تھے؟ جی، ہمیں ایک رات پہلے یہ نوٹس موصول ہوا جی کہ جس پہ جو ہے وہ قادیانیوں کو انہوں نے مدعو کیا. یہ جو میٹنگ تھی وہ پیس کمیٹی کے حوالے سے تھی. جی ہمیں انوائٹ نہیں کیا تھا، لیکن ہم تب بھی پہنچے کیونکہ ہمیں جب یہ نوٹس آیا تو ہمیں رات کو ہی 12-1 بجے پتہ چلا. تو ہم نے بولا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی میٹنگ ہو اور اس میں جو ہے آپ قادیانیوں کو بلاؤ، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے اس بات پہ. تو جتنے ہمارے علماء کرام جن کا نام تھا، ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ کیا آپ اس پہ جائیں گے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کے بھی نالج پہ نہیں تھی، کسی کے نالج پہ آئی. تو اسی طرح پھر ہم تمام وہاں پر پہنچے ڈی سی میں. اور جی پہنچنے کے بعد جو ہے جب ڈی سی سے بات ہوئی اے ڈی سی 2 سے، تو ہم نے ان سے یہ سب سے پہلے یہی کہا کہ یار آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے انہیں قادیانیوں کو کس طرح مدعو کیا. کیونکہ وہ اسلام کے بھی غدار ہیں، اور سب سے بڑی بات بول کے پاکستان کے آئین کے غدار ہیں. جی بالکل. یہ جب ہمارے بڑوں نے 73 اور 74 کے اندر اسمبلی کے اندر یہ قانون لے کے آئے اور اسمبلی میں آئین بنایا تو یہ سارے بھاگ گئے تھے. بالکل ایسے. تو یہ آج آپ ان کو بلا رہے ہیں. تو جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بولا یار یہ آگے سے آیا تھا، غلطی ہو گئی ہے، ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کو نہیں بلائیں گے. اور ہم نے رات کو منع کر دیا تھا کیونکہ ہم نے ڈی سی کو بھی، جو ڈی سی کے پی اے صاحب ہیں، ان کو بھی کہا تھا کہ آپ نے کس آئین کے تحت یہ کس طرح آپ نے بلایا، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اس نے اس چیز کو ایگری کیا کہ جی یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم ان کو نیکسٹ ٹائم نہیں بلائیں گے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں کہ یہ ہمیں آگے سے آیا تھا سارے نام، تو ہم نے کہا صحیح ہے جی، جب آگے سے نام آیا ہے جو بھی بڑوں نے دیا ہے ان کے، تو ہم نے ان کو کہا کہ صحیح ہے جی، آپ جو ہمارا احتجاج ہے آپ لکھ کے آپ انہیں سبمٹ کریں، اور کرنے کے بعد وہ ہمیں آپ ریسیونگ بھی دیں کہ آپ نے جو بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے. تو انہوں نے بولا جی بالکل ہم اس کو کریں گے، اور وہ اس پہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہت زبردست اقدام تھا، کیونکہ جب ہم تک بات پہنچی تو ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت اس وقت پاکستان میں ہے کہ جو کہیں پر اسلام پر آنچ آتی ہے، پاکستان پر آتی ہے تو وہ ہر جگہ موجود رہتی ہے. اچھا، ابھی اگر ضلع غربی کی بات کر لی جائے تو تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ رمضان مبارک کا ایام چل رہے ہیں، تو کیا غریبوں کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں دسترخوان لگائے جاتے ہیں یا مختلف اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، تو کیا تحریک لبیک کی بھی کوئی اس طرح ایکٹیویٹی ہے رمضان مبارک کے ایام میں؟ جی الحمدللہ ہم رمضان المبارک پہ افطار دسترخوان کا اہتمام کر رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن کے اندر، سرجانی ٹاؤن کے اندر مختلف مقامات پہ جو ہے وہ افطار دسترخوان لگ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے عوام کی فائدے کے لیے سستا بازار لگایا ہے، بچت بازار لگایا ہے. سرجانی ٹاؤن کے اندر ہم نے ایک بچت بازار لگایا ہے جو کل سے اوپننگ ہوئی ہے اس کی. اور اس کے علاوہ آپ اگر اورنگی ٹاؤن میں کہیں گے تو اورنگی ٹاؤن کے اندر 2 مقام کے اندر جو ہے وہ ہم ریلیف کیمپ لگائے ہوئے ہم نے. ایک 13 نمبر پہ عزیز ملت اسکول کے پاس چل رہا ہے، وہ 20 آورس یعنی کہ 24 آورس چل رہا ہے. تو اس پہ جو ہے عوام کو بڑی ریلیف مل رہی ہے، مارکیٹ سے جو ہے کافی 10% 20% کم پہ سامان مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ پھر 1 نمبر کے اندر ہم نے لگایا ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر. اورنگی ٹاؤن پہ جو ہے یہ 2 مقام پہ لگا ہے، ایک سرجانی ٹاؤن پہ لگا ہے. تو یہ سارا کام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا، تو یہ بچت بازار میں جو ہیں تاجر وغیرہ جو آ رہے ہیں تو ان کو کیا تحریک لبیک کے ہیں یا پھر یہ دیگر دکاندار، دیگر تاجر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے اپنے کارکن بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ تاجر برادری بھی ہیں جو اسٹال لگا رہے ہیں، جو آ کے ان کے اندر بھی جذبہ ہے کہ یار ہم بھی عوام کی خدمت کریں. تو الحمدللہ تحریک لبیک نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے تحت جو ہے وہ بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور رمضان میں جو ہے خوب برکتیں لوٹ رہے ہیں. جن کو جو سعادت مل رہی ہے اس سعادت کے تحت جو ہے وہ برکتیں لوٹ رہے ہیں. اچھا، ہم نے کچھ ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ مفتی قاسم فخری صاحب جو امیر کراچی تحریک لبیک پاکستان کے، تو وہ کچھ بہتر انداز سے جو ہے لے کے نہیں چل رہے تحریک کو کراچی میں، تو وہ چاہتے ہیں کوئی متبادل آئے. تو کیا اس طرح کی کوئی اندرون خانہ کوئی چیز ہے کہ واقعی ان کو چینج کیا جائے گا یا نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی، فخری صاحب نے جو کام کیا ہے وہ یقیناً اسمبلی کے اندر جس طرح فخری صاحب نے ختم نبوت، ناموس صحابہ اور تحفظ قرآن کے لیے جس طرح اسمبلی کے اندر آواز اٹھایا ہے، تو یقیناً انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے. انسان ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2017 سے ابھی تک جو ہے ہم اس تحریک پر ہیں اور یقیناً اس تحریک کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ہر محاذ سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. تو آج بھی ہم
حالانکہ میں ڈسٹرکٹ کا ذمہ دار ہوں اور مجھے ہر ٹائم ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم وہ ہم دہرائے نہیں. تو انشاءاللہ کچھ بڑے ہیں, ہو جاتی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ ہے کہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ. جو کمی بیشی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, انسان سیکھ لے گا. اچھا, ضلع غربی کی اگر بات کریں تو کراچی کے تمام ضلعوں میں ضلع غربی کو تحریک کے معاملے میں بہت زیادہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت یہاں پہ تحریک لبیک کا فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے, کہ آپ کا کام بہت زیادہ ہے یا یہاں پہ سنیوں کی بہت اکثریت ہے؟ دیکھیں جی, سنیوں کی بھی اکثریت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بابا جی نے ہمیں مشن دیا, اور یقیناً بابا جی کے قدم مبارک یہ اورنگی ٹاؤن 5 نمبر پہ آمد بھی ہوئی ہے ان کی. تو اس کے بعد جو بابا جی کے قدم لگا تو یقیناً یہ ویسٹ جو ہے اور نکھر گیا. اور یقیناً اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں کی بھی کافی شفقتیں ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے ویسٹ میں, تو ان کی محبت سے اور کارکنوں کی محبت سے کام الحمدللہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ اسماعیل بھائی کیونکہ یہاں کے امیر بنے, تو اس کی وجہ کیا آپ خود چاہتے تھے کہ ضلع کا امیر آپ کو بنایا دیا جائے, یا پھر تنظیمی سیٹ اپ کی وجہ سے, یا پھر کس کی خواہش تھی کہ آپ یہاں کے ڈائریکٹ آ کے آپ امیر بنے؟ جی ایسا نہیں ہے, ہمارے دل پہ تو یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ منصب ملے, کیونکہ یہ منصب آج بھی ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یہ منصب اتنا اہم منصب ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. صحیح ہے, تو کبھی دل پہ یہ خیال بھی نہیں آیا اور کہ ہمیں ذمہ داری ملنی چاہیے. یہ ہمارے بڑوں نے, ہماری کیبنٹ نے, کیونکہ میں اس سے پہلے جو تھا وہ الیکشن سیل تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا, اور اس سے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر سیکیورٹی کا بھی سر انجام دیا ہے, اس کے ساتھ پی ایس میں بھی امیر رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے بھی چارج کا بھی میں یو سی کا بھی امیر رہا, پھر جنرل سیکرٹری رہا. تو بس یہ رب نے بس یہ اللہ رب العزت نے جو ہے بس ہم نے کام کیا تھا, بس مالکوں نے چنا ہے, تو آج ہم یہ منصب پہ کام کر رہے ہیں. حق ادا تو نہیں کر سک رہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو منصب ہے جتنی ہماری ریسورسز ہے, جتنی استطاعت ہے, اس حساب سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم تحریک کا کام کریں اور اپنے منصب کا کام کریں. اسی طرح ہمارے جتنے بھی کیبنٹ کے دوست ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یار جو منصب ہمیں ملا ہے اس منصب کو انشاءاللہ ہم پورا کریں, اور اس کا جو بھی تقاضا بنتا ہے وہ تقاضا کو پورا کیا جا سکے. اینڈ میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں وہ لوگ جو دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کو اور تحریک لبیک کو ایک جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے, تو یا وہ لوگ جو ووٹ اب تک نہیں دے رہے تحریک لبیک کو, ان کے لیے اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, 2018 کے اندر ہمیں 22 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ 22 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے ووٹ ملا. یہ تو وہ ووٹ تھے جو فارم 45 سے دیے گئے, لیکن اگر اس کے دیکھا جائے تو اس سے کثیر تعداد تھی, زیادہ تھی جو ہمیں ووٹ ملے, اور الحمدللہ ابھی بھی 2024 کے اندر جو ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اور بھی ووٹ دیں گے. اب رہی بات جو ووٹ نہیں دیتے ہیں, دیکھیں ووٹ ایک امانت ہے. آج اگر وہ اپنے ووٹ سے اچھے لوگوں کو اسمبلی کے اندر لے کے آتے ہیں تو ان کا ووٹ ضائع بھی نہیں جانا ہے, کیونکہ اسمبلی کے اندر اب میں مثال دوں, جس طرح ہمارے لاسٹ ٹائم 2018 کے اندر ویسٹ اور کماڑی ایک تھا, اور یہاں سے پی ایس 115 کے اندر سے مفتی قاسم فقری صاحب سندھ اسمبلی میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد یقیناً آپ دیکھیں کہ سندھ اسمبلی میں انہوں نے کتنا کام کیا. بہت سارے معاملات تھے جو دین اسلام کے اوپر وجہ سے نبوت کی تحریر لکھوائی گئی, اور کافی کام فقیر صاحب نے کروائے سندھ اسمبلی. جی یہ ساری چیزیں تھیں. آپ دیکھیں کہ 70 سالوں سے وہاں پر مسجد تو تھی لیکن وہاں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی, جائے نماز تھی, لیکن جب فقری صاحب اسمبلی میں پہنچے تو یقیناً انہوں نے جو ہے وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہا, تو بہت ساری چیزیں کی. تو یقین جانیں کہ جنہوں نے ووٹ دیا, یہ میرا ایمان ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا وہ یقین جانے بڑے مطمئن ہیں. دیکھیں جی, پاکستان کا آئین ہے, انہوں نے 18ویں ترمیم لائی ہے, 18ویں ترمیم سے ہر صوبہ خود مختار ہے, اور جب ہر صوبہ خود مختار ہے تو اب ہوتا یہ آ رہا ہے کہ وہ جو بھی بجٹ آتا ہے وہ بجٹ کیا ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اپنے مرضی سے اپنے دوستوں کو جو بھی نیچے پیش کرتے ہیں نوازنا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش پوری کی کہ ہم اپنے حلقے میں بھی کام کر سکیں. تو انشاءاللہ امید اللہ نے اگر دوبارہ موقع دیا تو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ یار تحریک لبیک پاکستان کس طرح کام کرتی ہے. اور رہی بات جس طرح آپ نے کہا کہ ووٹ جو نہیں دیتے, دیکھیں جی اگر آپ تحریک لبیک پاکستان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے وجود ناموس رسالت, ختم نبوت, تحفظ صحابہ, تحفظ قرآن, جب بھی اسلام پہ جب بھی کسی نے بات کی تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اس کا بھرپور فرنٹ پہ اظہار کیا. اب تو میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کو دیکھیں. اگر ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کیسا ہے, قابلیت ہے. تو آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اور دینے کے بعد آپ کے ووٹ سے وہ اسمبلی میں جا کے اگر وہ شراب خانے کا لائسنس لیتا ہے, یا وہ جا کے وہ ایسے بل ایپلیمنٹ کراتے ہیں جو اسلام سے تصادم کرتے ہیں,
تو یہ سوچیں کہ پھر آپ گناہ میں شریک ہے جی اس پہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کس کو کامیاب کر کے بھیجا ہے. بالکل. تو آپ ایماندار لوگوں کو بھیجیں. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان میں جتنے بھی ہم نے کینڈیڈیٹ کو نامنیٹ کروایا تھا یا جتنے دوست ہمارے نامزدگی بھری تھی سب نے, تو اس پہ یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے جو مسجد کے امام تھے, جو علاقے کے رہنے والے اچھے لوگ تھے, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کرمنل ہو. ایسا ہی تو اچھے لوگ تھے. اب یہ عوام کے اوپر ہے, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا دین تو تخت پر آ کے رہے گا, اور انشاءاللہ ضرور آئے گا. تو وقت آئے گا جو لوگ ووٹ نہیں دیتے انشاءاللہ وہ بھی ووٹ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اسماعیل بھائی, آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں, کیونکہ آپ کسی کو وقت نہیں دیتے, یہ ہمارے نہیں وقت کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ میڈیا کیمرے میں آتے نہیں ہیں, تو اسی لیے آج آپ نے کہا تو کیمرے میں آئی جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ تھے ضلع غربی تحریک لبیک پاکستان کے امیر اسماعیل رضوی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی. آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ان کی گفتگو کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے, پھر اور کسی شخصیت کے ساتھ ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.